अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग इस वक्त शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। मुल्क के जो हालात हैं, जो माशी सूरत हाल है, जिसके बारे में मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। लेकिन अगर हमारी सियासी अशराफिया को देखें तो उन्हें इस वक्त इक़्तिदार की फ़िक्र सबसे ज़्यादा लाहक है। कल का दिन गुज़रा, परसों जब हमज़ा शहबाज साहब का इंतखाब हुआ और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई, उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि परवेज़ इलाही साहब की तरफ से अदालत में एक पटिशन जमा कराई गई। उस पर जो फ़ैसला सामने आया, उसके बाद हमज़ा शहबाज साहब ट्रस्टी वज़ीर आला, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि किसी सूबे का कोई ट्रस्टी वज़ीर आला बनाओ, और वो कल तक के लिए वज़ीर आला बनाए गए थे। लेकिन आज उन्होंने एक जहाज़ी साइज़ काबीना का हलफ ले लिया है। 41 वज़ीर उसमें हैं, 12 मुशीर उसमें शामिल हैं, और अभी उनके फ्यूचर का फ़ैसला भी नहीं हुआ, अदालत ने उसका फ़ैसला करना है। इससे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि हमारे यहाँ ये एक रिवायत पड़ चुकी है कि जब भी किसी सियासी जमात के सियासी मकासद पूरे ना हो रहे हों, बल्कि सियासी जमात भी नहीं कहूँगा, सियासी शख्सियात के अगर मकासद पूरे ना हो रहे हों तो इदारों को हदफ तनकीद बनाना शुरू कर दें। कभी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पर आप हदफ तनकीद कसें और उसके बाद पूरे मुल्क को उस पर लगा दें, सोशल मीडिया को उस पर लगा दें, कभी अदालतों के ख़िलाफ़, कभी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और इसमें कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो PDM में शामिल तमाम जमाती हों, सबका यही वतीरा बना हुआ है। इतने मुश्किल हालात में ये सूरत हाल पाकिस्तानियों को शदीद तशवीश में मुब्तला किए हुए है। अब कल फ़ैसला होना है, कल एक समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट की इसी केस की, और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने रेड जोन में जो इक़दाम किए हैं, एंटी राइट्स फोर्स वहाँ पर तैनात की गई है, वाटर कैनन वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं, कैदियों की वैनें वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सियासी जमातों की तरफ से शदीद किस्म की तनकीद, और तनकीद इस हद तक कि अदालतें ये महसूस कर रही हैं कि ये सिर्फ तनकीद नहीं है बल्कि हालात ख़राब भी हो सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो मौक़िफ़ मैं आपको सुनाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। नुमाइंदे को अगर अदालती फ़ैसले के ज़रिए से घर भेजना है तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाज़ा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने, और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसके बाबत बहुत से वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सियासतदान ये कहते हैं कि जो 3 और 2 का फ़ैसला है, जो 3 जज साहिबान ने फ़ैसला दिया कि वोट कास्ट होगा, वोट गिना नहीं जाएगा और फिर उस मेंबर को डिसीट भी किया जाएगा, और ये हुआ भी सारा कुछ। बहुत सारे लोगों की नज़र में ये आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 63A की दुरुस्त तशरीह नहीं है शायद, और इसीलिए नज़र सानी का इख्तियार का आईने पाकिस्तान में दिया गया है। ये हक़ दिया गया है मुतासरा फ़रीक को कि वो अदालत से नज़र सानी मांगे कि इसमें अगर कोई लीगल डिफेक्ट है तो अदालत उसे एग्ज़ामिन कर ले। तो मैं समझता हूँ कि इस मुतालबे पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान कल की प्रोसीडिंग्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ये माइल्ड किस्म का बयान है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से, लेकिन जो मरियम बीबी के ट्वीट्स हैं, जो तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो दीगर रहनुमा नून लीग के लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, वो एक धमकी आमेज़ लबो लहजा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब जब इस तरह करते थे, उनकी जमात ऐसा करती थी, उस वक्त भी हम यही कहते थे और इस वक्त भी हम यही कह रहे हैं। इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है। पार्टी और नून लीग दोनों ही मिल के ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करती हैं, और माशाल्लाह इन्होंने अब नया डॉन फजलुर रहमान को चुन लिया है। मुझे बड़ा अफसोस है लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जिस तरीके से एक फैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट बार का, अपने जो उनके हमायती वकील हैं उनकी मदद से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, ख़ुसूसन चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और इनके ऊपर जो तनकीद करा रहे हैं, हमें तो उसकी समझ ही नहीं आई कि वो क्या तनकीद है। मसलन देखिए, तनकीद अगर करनी है वो तो हमारी बनती है। हमज़ा शहबाज जो है वो इस वक्त इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। 3 महीने से अदालती फैसलों से वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर हम जा रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है,
اور اس فیصلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو چیف جسٹس نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس میں کوئی قانونی نقطے کی انٹرپریٹیشن تو انوالو نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایکٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ اس میں صبح سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے اور ہمیں پھر کوئی راست اقدام جو ہے وہ سوچنے پڑے. میرے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کا بینچ متنازع ہے. ٹھیک ہے، آپ ان پہ اعتراض کر سکتی ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جا کر کمرہ عدالت میں اعتراض کریں، پریس کانفرنس میں، سوشل میڈیا پر عوام کو موبلائز کرنے کی بات کریں. یہ کتنی غیر مناسب بات ہے، اس کا خود آپ کو ادراک ہونا چاہیے. اور ایسے حالات میں جہاں پاکستان کی معاشی حالات انتہائی دیگرگوں ہیں. محمد زبیر صاحب رہنما مسلم لیگ نون میرے ساتھ موجود ہوں گے، علی محمد خان صاحب رہنما تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں، اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، سب سے پہلے آپ ہی کی طرف آتا ہوں. یہ جو صورتحال ہے مجھے تو بڑی تشویش ہے، اور مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ پاکستان بینک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہماری سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست، اور کس کی حکومت ہوگی اور کس کی حکومت نہیں ہوگی، اس کی حکومت آئے گی تو فلاں کے اوپر کیسز کھل جائیں گے، کیسز کیسے بند کرانے ہیں، اقدار پہ قابض کیسے ہونا ہے، اس میں لگی ہوئی ہے. بھائی جان، سب سے پہلے تو ایک دکھ کے ساتھ کہ ہمارا ملک اللہ نہ کرے لیکن ڈیفالٹ مطلب دیوالیہ پن کے دروازے پر کھڑا ہے، اور ہمارا پچھلے 2-2.5-3 مہینوں سے گورنر اسٹیٹ بینک کی نہیں لگا. اگر یہ حمزہ شہباز نے لگنا ہوتا گورنر اسٹیٹ بینک تو میرے خیال سے پہلے دن ہی لگ چکا ہوتا. یعنی شرمناک بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کا بینک وداؤٹ گورنر کام کر رہا ہے، اور ایک ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پچھلے دنوں ایک کسی اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ اگر یہی حالات رہے تو 70-75 دنوں بعد ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اور یاد رہے کہ ڈیفالٹ، جیسے میں اور آپ اکثر بات بھی اس پہ کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن یہ سری لنکا 2.5-3 کروڑ 3.5 کروڑ کا ملک تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے. ہمارے ہیں 24 کروڑ لوگ. تو ڈرے اس وقت سے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ نریندر مودی جو فاشسٹ حکومت ہے وہ مسلمانوں کو مار رہی ہے. وہ ایک منٹ مجھے دیجیے گا ذرا، میرے ساتھ شائق عثمانی صاحب موجود ہیں، تو ذرا ان سے آئینی اور قانونی رائے لے لیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب. سر آپ کا اب یہ جو صورتحال ہے، ہم بالکل مانتے ہیں کہ کسی بھی فریق کو عدالت کے بینچ پر اعتراض ہو سکتا ہے اور اعتراض ہوتا بھی ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اعتراض تو اپنی جگہ، آپ پریس کانفرنس کریں اور اس پہ دھمکیاں لگائیں، اور پھر عدالت کو اپنی حفاظت کے لیے وہاں پر اینٹی رائٹس فورس کا انتظام کرنا پڑے، وہاں پر آپ کو جو ہے وارڈر کیرن منگوانے پڑیں. ایسا ماحول اگر بن جائے ملک کے اندر تو پھر کیسے انصاف ممکن ہوگا اور کون اس پر اعتبار کرے گا؟ دیکھیے، اصل میں پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اس میں اتنی سخت پولرائزیشن ہو گئی ہے، اور ہر ایک پارٹی جو اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ یا پارٹی گورنمنٹ میں ہو، ان کا صرف ایک ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک فیصلہ جو کورٹ کا ہو وہ ان کے حق میں ہو. اگر ان کے حق میں ہو تو سب خوش ہیں، اگر ان کے حق میں نہیں ہے تو سب ناراض ہیں کورٹ سے، اور پھر وہ بلیم کرنا شروع کرتے ہیں کورٹ کو. یہ نہیں کہ وہ فیصلے کو ایکسیپٹ کریں جو ان کے خلاف ہے یا فیور میں ہے. تو یہ ایک ایٹماسفیئر ہمارے بن گیا ہے. تو اب یہ جو آج کل یہ ہو رہا تھا کہ میرے خیال میں جو پی ٹی ایم ہے اس کو امپریشن یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بیانیے سے اتنا پریشرائز کر رہی ہے کورٹ کو کہ کورٹ کی طرف سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ان کی نظر میں ان کے حق میں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جب اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے بھی اپنا یہ آج کل پرسوں سے یہ شروع کر دیا. تو اب یہ سچویشن جو ہے وہ کافی نازک ہے، اور یہ کورٹ کے لیے بڑے مشکل کام ہے. کل جب کوئی کیس لگے گا تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرنا چاہیے. اور جو پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ فل کورٹ کو بلا لیں اور ساری جتنی پٹیشنز ہیں اس 63A کے متعلق آرٹیکل اس کو کلب کر کے ایک جگہ سن لیں تاکہ سارا معاملہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے. کیونکہ جیسے آپ سمجھتے ہیں یہ سارا ایشو سر، یہ جو بات کی جا رہی ہے، معذرت آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے فل کورٹ بنایا جائے، بے شک اعتراض کر سکتی، لارجر بینچ بھی ہو سکتا ہے. فل کورٹ پر ہی کیوں اتنا زور ہے؟
اور یہ جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ اب سے شروع کر دیا، تو میں یاد دلاؤں کہ آرمی چیف کے معاملے پر نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ تھا، پھر تحریک انصاف کا ایک بیانیہ تھا، پھر کبھی الیکشن کمیشن متنازع ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایک وتیرہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ فل کوڈ بنایا جائے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے فل کورٹ کی اس وجہ سے اہمیت ہے کہ وہ یہ تو دیکھو کورٹ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جو فیصلہ کرے اس کو کہتے ہیں نا جسٹس مسٹ آلسو بی سیم ٹو بی ڈن. تو جو امپریشن جو جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے یہ پاکستان یہ جو اپوزیشن یہ رولنگ پارٹی کا، ان کا امپریشن یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں. غلط یہ صحیح میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو یہ امپریشن ہے. تو اب اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فل کورٹ لے آئیں تاکہ جو فیصلہ جو ہو وہ کافی ججز اکٹھے کریں بجائے کہ صرف 3 ججز جو کر رہے ہیں فیصلہ. تو اس میں میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ تو کر سکتی ہے کورٹ اگر چاہے، کیونکہ کورٹ کا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ کر دے تاکہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. سارا پرابلم شروع اس وجہ سے ہوا تھا کہ 63A کا جو ریفرنس ہوا تھا اس میں پریزیڈنٹ کا ریفرنس، اس میں کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ووٹنگ خلاف کرے گا پارٹی کی ڈائریکشنز کے اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا اور اس کا کوئی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. حالانکہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ایز اے لائر کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا 63A میں کہ آپ کسی کو ڈی سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے. یہ چیز بعد میں ہو سکتی ہے لیکن اس وقت نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی انہوں نے فیصلہ کر دیا، اس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہو گیا. اگر انہوں نے نہیں فیصلہ کیا ہوتا تو آج یہ جو ہوا ہے حمزہ کا کیس جو ہے اس میں یہ نہیں ہوا ہوتا جو اس دن ہوا پارلیمنٹ میں. سر آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کل پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں پہلے ایک پریس کانفرنس کریں گی، عوام کو بتائیں گی، میڈیا کو بتائیں گی، پھر عدالت میں جائیں گی اور وہاں پر درخواست کریں گی فل کورٹ کی. تو کیا عدالت کا ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں عدالت کا فیصلہ تو ایسا ہونا چاہیے جو کہ سب کو قابل قبول ہو. وہ اس کے لیے تو بہترین سولوشن تو یہی ہے کہ اس پٹیشن جو گئی تھی ان کے سامنے یہ سیکرٹری کی جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ کے متعلق اس کے اوپر تو فل بینچ نہیں بن سکتی، وہ تو ایسا معاملہ ہے اس پہ نہیں بن سکتی. لیکن اگر سپریم کورٹ چاہے تو جتنی پٹیشنز اس کے اوپر ہے، مثلا ایک 63A کا ریفرنس کی ریویو ہے اور کئی لوگوں کی جو کہ 20 آدمی پہلے نکالے گئے تھے ڈی سیٹ ہوئے تھے ان کی پٹیشنز موجود ہیں، ان سب کو کلب کر کے وہ ایک فل بینچ بنا کے یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ فیصلہ ہو جائے، پھر ساری چیزیں نارمل ہو جائیں. یہ جو ایک درخواست ہے اس پہ فل بینچ اس میں نہیں بن سکتا، لیکن اگر تمام معاملہ تو کلب کیا جائے تو پھر بنایا جا سکتا ہے. جی پھر تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس پٹیشن میں نہیں بن سکتا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب، ماہر آئین و قانون. آپ نے ان کی گفتگو سنی، مگر کل تو یہی ایک فیصلہ ہے، یہی ایک چیز ہے جو عدالت کے زیر سماعت ہے. بٹی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا علی محمد خان صاحب بھی ان کو بھی ان کا انپوٹ لے لوں. ماشاءاللہ خود وکیل بھی ہیں اور سیاسی جماعت اور ایک رہنما تو ہیں ہی ہمارے. علی بھائی آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ جب عدالت میں یہ سارا معاملہ جائے گا تو عموماً ہوتا یہ کہ ججز اپنے آپ کو جو ہیں وہ متنازع نہیں بننے دیتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی بات یہاں مان لی جائے گی؟ اور اگر مان لی جاتی ہے تو اس میں آپ کو کیا حرج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دنیا نیوز بڑا نیٹ ورک ہے، تو آپ کی وساطت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملے پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن خدا را کہ اگر یہ زرداری صاحب کو ضمیروں کی سوداگری سے فرصت مل گئی ہو، فراغت مل گئی ہو، پیسے شیسے تو شاید سنائے بڑے لگا دی ہیں، تو ذرا واپس تشریف لے جائیں. وہ کراچی پورا ڈوب رہا ہے، تباہی پھیل گئی ہے اور وہاں اب کشتیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو زرداری صاحب تھوڑا جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ بھی کر لیں، جو کام نہیں ہے آپ ایکسٹرا ورک کرتے ہیں، جو ڈیوٹی ہے وہ نہیں کرتے. کراچی کو کس کے حوالے کر کے آگے ہیں آپ؟ کیا گناہ کیا ہے کراچی کے جو ہے کروڑ سے زیادہ لوگوں نے، 1.5 کروڑ لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے ان کا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. مجھے بڑا افسوس ہے. علی بھائی دکھتی رکھ کو چھیڑ دیا آپ نے. بھی آیا ہوں واپس، یقین کریں کہ کراچی کی حالت ہے، تباہی مچ گئی ہے. آج پورے شوز کراچی پہ ہونے چاہیے. بدقسمت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے ہمیشہ ڈرامہ لگایا ہوتا ہے، تو آپ کی بھی مجبوری ہے، ہماری بھی مجبوری. اب دوسری بات جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ایک بات اور بھی کر دوں، خود موضوع پر ہی بات کیجئے گا جناب. وہ یہ کہ پچھلے ہفتے کراچی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل سلپ ہو گئی، ایک میاں ایک بیوی 2 بچے اس پہ سوار تھے،
اور سلپ ہونے والے جو فیملی تھی اس کی گود میں جو ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی عمر 2 مہینے کی تھی، جیسی موٹر سائیکل سلپ ہوئی بچہ نالے میں گر گیا اور آج تک اس کی لاش نہیں ملی۔ میرے خیال میں اس دن زرداری صاحب کو 4 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے بیٹھنا چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ کراچی میں، مگر سر اس کی فکر نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی مسعود بھائی، ہم سب کی ذمہ داری کراچی ہے، میں اپنے آپ کو بھی مبرہ نہیں کروں گا، ہماری بھی 3.5 سال مرکزی حکومت رہی ہے، لیکن جو پروجیکٹ ہم ادھر لے جاتے تھے آپ کو مسئلہ یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ تھی نہیں پراپر، اور صوبائی حکومت کی پراپر کوآپریشن نہیں تھی، تو آپ کا پیسہ ادھر پراپر لگ بھی نہیں سکا جو تھوڑا بہت، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو اکثریتی پیسہ آپ کو بھی مجھے بھی پتہ ہے سارا کچھ صوبے نے کرنا ہو۔ بہرحال اس پہ کوئی پروگرام آپ کو میری ریکویسٹ ہوگی نیکسٹ ویک بے شک مجھے بلا لیں، کیونکہ آپ کی بھی کراچی نے، آپ نے ہمیشہ کراچی کا کیس لڑا ہے، میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں کراچی سے ابھی ہو کے آیا ہوں، میں نے گلی گلی میں ادھر پھرا ہوں، مجھے دکھ ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے پاکستان کا نہیں دنیا کا بہت بڑا شہر جو بیچارہ جو ہے جس کا والی وارث کوئی نہیں، اونرشپ کوئی نہیں لے رہا، پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں پڑتا، وہ ادھر پیسہ نہیں لگاتے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ جو ہے، لیکن اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جو آپ نے اٹھایا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، شائق عثمانی صاحب قابل احترام ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میری آپ سے درخواست ہے خدا را ان کو مسلم لیگ نون کے رہنما کے طور پہ ادھر بلایا کریں، کیونکہ میں جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں ہمیشہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ آتے ہیں اور بات ہمیشہ مسلم لیگ نون کی کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہمارے مفاد کی کریں، لیکن کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے 100 میں سے ایک دفعہ ان کے خلاف بھی بات کر لیا کریں، تاکہ ہم مان جائیں کہ انڈیپینڈنٹ آبزرور ہیں۔ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھنے کے بعد انسان کو تھوڑا دیکھیں جو ان کا سب سے بڑا وکیل ہے، مسعود بھائی آپ کا اعتراض پہنچ گیا میں، اچھا آپ سمجھتے رہیں، دیکھیں میں سنیں، ان کا جو سب سے بڑا اس وقت وکیل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بھی قابل احترام ہے، میرے تو سینئر بھی ہیں، اس طرح سے سینئر ہیں کہ عمر میں زیادہ ہیں، باقی ان کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن وہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ ہی واز دا گائے ہو ڈیفینڈڈ میاں صاحب ان پناما اینڈ اسٹل ریمبر، کیس وہ لوگ ہار گئے لیکن جج صاحبان نے ان کی تعریف کی تھی کہ آپ نے اچھا کیس لڑا۔ آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط کام کیا ہے، غلط فیصلہ ہوا ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے۔ تو دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے آئینی موشگافیوں کی طرف بعد میں جائیں گے مسعود بھائی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ 63 کی بات تو آتی ہی بعد میں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توہین عدالت ہے۔ اٹ واز اے رن آف الیکشن، یہ نیا الیکشن تو تھا نہیں، رن آف الیکشن وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے چھوڑا تھا۔ کیوں ختم ہوا تھا؟ کیونکہ وہاں کچھ سیٹوں کا مسئلہ تھا، اس پہ ری الیکشن ہو گیا، اس میں 2 کینڈیڈیٹس تھے، حمزہ صاحب تھے اور پرویز الہی صاحب۔ تو پرویز الہی صاحب کی کینڈیڈیچر جو ہے آپ نے کوسچن کر دی شجاعت صاحب نے، اچھا اس کو آپ کوسچن اس لیے نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ رن آف الیکشن دوبارہ سٹارٹ کریں، ادھر ہی سے سٹارٹ کریں۔ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، پارلیمنٹری پارٹی نے ان کو ووٹ ڈالنے کا کہا۔ آئین آپ کو یہ بتاتا ہے، کوئی بھی پلین ریڈنگ سے پڑھ لے، 63 یہ کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو پھر صدر کا رول آتا ہے کہ چونکہ میری پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کے خلاف کوئی ممبر گیا ہے تو اس لیے میں اس کے خلاف یہ ریفرنس موو کروں۔ لیکن اگر پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ کیا ہے، پرویز الہی صاحب نہ نون سے ہیں، نہ پی پی سے ہیں، نہ پی ٹی آئی سے ہیں، وہ انہی کے پارٹی کے اور 30 سال سے پنجاب میں صدر ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کیا ہے محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، میری ادنا سی رائے کے مطابق یہ توہین عدالت ہے، کیونکہ انٹرفیرنس انہوں نے بھی کی ہے، اور شجاعت صاحب اس عمر میں مجھ سے توہین عدالت کروائی گئی ہے، کیونکہ آپ کر نہیں سکتے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ دونوں کینڈیڈیٹس ہیں، 20 ووٹ متنازع ہیں اور 5 کا فیصلہ ہو گیا تھا جو ریزرو سیٹس کے تھے، 20 کی الیکشن ہوں گے تو یہ 25 اب آپ کے اپنا رول پلے کریں گے۔ تو یہاں آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا اور مجھے بریک کی طرف جانا ہے، اور آپ جو شیخ صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے، شیخ صاحب واضح طور پہ کہے گئے کہ یہ ایک پٹیشن پر، ایک درخواست پر فل کورٹ نہیں بن سکتا، تو وہ تو آپ کی طرف کی ہی بات کر کے گئے۔ بہرحال یہاں پر ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد مزید آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھٹی صاحب، آپ نے علی محمد خان صاحب کی بھی گفتگو سنی، جسٹس ریٹائرڈ جناب شیخ عثمانی صاحب کی بھی گفتگو سنی۔ اب ٹو یو سر، کیا کہنا چاہیں گے اب آپ اس تمام صورتحال پر؟ کل جو سینیریو ہے اسلام آباد میں بڑا افسوسناک معلوم ہو رہا ہے مجھے۔ میں کہہ رہا تھا بھائی جان، اس وقت بات کٹ گئی کہ ہم بڑے مشکل وقت پہ کھڑے ہیں، بڑے مشکل لمحوں سے گزر رہے ہیں، بہت نازک موڑ ہے، اور یہ وہ نازک موڑ نہیں جو ہر حکومت آتے ہوئے کہتی ہے کہ پچھلے تباہ کر گئے اور ہم نازک موڑ پہ، واقعی نازک موڑ ہے، اور یعنی تباہی و بربادی پھرے ہوئی ہے اس ملک میں۔
اور انفارچونیٹلی یہ سارے جو ہیں، بدقسمتی ہے کہ لیڈرشپ کا بحران ہے، اور بدقسمتی ہے کہ سب کے سب ایک دوسرے کے گریبان سے چمٹے ہوئے ہیں، سب کو اے ٹو زی۔ فوج ان کے لیے وہی اچھی ہے جو ان کے ساتھ ہو، عدلیہ وہی اچھی ہے جو ان کے حق میں فیصلے کرے، اور نیب وہی اچھا ہے جو ان کے مخالفین کو اندر کرے، ایف آئی اے پولیس وہی اچھی ہے جو ان کے مخالفین کو پھینٹیاں لگائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جمہوریت بے توقیر ہو گئی ہے، سیاست بے توقیر ہو گئی ہے، عدلیہ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، فوج کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن بے توقیر ہو گیا، نیب بے توقیر، ایف آئی اے، پولیس، کوئی ادارہ اس کے علاوہ اپنے پاؤں پہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں رہ گیا جس سے ہم نے قرضہ نہ لیا۔ اوقات ہماری یہ ہے، حیثیت ہماری یہ ہے، جی ٹی روڈ اور موٹر وے تک گروی رکھے جا چکے ہیں، اور وہ بچے اور وہ لوگ جو پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی ایڈوانس پکڑ لیا اللہ کے فضل سے، جو لال قلعے پہ جھنڈے لہرانے والے ہیں نا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، اور ملک سے باہر، ملک کے اندر یہ حال ہے، ملک سے باہر پورا ملک بے توقیر ہے، پوری قوم بے توقیر ہے، کوئی ہماری سنوائی نہیں، کوئی دوست نہیں رہا، کوئی ہم پہ وہ اعتبار کرنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ ایک ایل سی کھلنی تھی ایک سرکاری ادارے کی، وہ نہیں 14 دن اس کے لیے لگ گئے، اور در بدر ہم پھرتے رہے، اور اس کے لیے اور کیا کہیں، یعنی شرمناک حد تک ہے کہ ایک زرداری صاحب، ابھی میں نے آپ کو ایک تصویر بھیجی ہے بدین کی، ایک چاروں طرف پانی ہے، پانی کا ریلا ہے، اس میں ایک ہماری ماں، میری تو ماؤں سے بھی بڑی ہے، وہ بیٹھی ہوئی اکیلی، اور پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ بچی ہے کہ مر گئی ہے۔ یہ پاکستان ہے، اسی طرح ہی ہے سارا، ہر گھر۔ اور زرداری صاحب کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے، جو وزیر خارجہ ہے، وہ وزیر اعظم کہیں سے بن جائے، اور پوری مسلم لیگ، پورے سب کے سب، مولانا صاحب کی آج پریس کانفرنس بھی ہم نے سنی، جسٹس مقبول باقر صاحب بھی کہیں سے آ گئے ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا ہے، پورے لگے ہوئے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ۔ کیا ہو جاتا ہے یار وزارت اعلیٰ، ایک کیا ہو گیا ہے یار، یعنی کس طرف چلے گئے ہو یار؟ اس ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں، اور بھی حمزہ ہیں، اور بھی مریم ہیں، اور بھی بلاول ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو اس ملک میں ان کو بھی جینے کا حق دیں۔ ہمیں کیا ملا ہے؟ ڈریں اس دن سے۔ میں نے ابھی بات شروع کی تھی جب آپ نے کاٹ دی تھی، یہ بھارت میں جو فاشسٹ حکومت ہے، نریندر مودی مسلمانوں کو جو مار رہا ہے، وہ نہیں ہندو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، وہابی ہیں، کون ہیں، وہ مسلمان کو مار رہا ہے۔ ڈریں اس دن سے جب یہ لوگ نکلیں اور پھر وہ یہ تمیز نہ کریں کہ یہ مسلم لیگ نون ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ تحریک انصاف ہے، یہ جے یو ایف والے ہیں، یہ ہیں، اور ڈریں اس دن سے جب آپ لوگ نکلیں گے۔ 24 کروڑ کا ملک ہے تو کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ ہمارے بچوں کے لیے کچھ خدا کے لیے سوچو یار، ہمارے بچے کیا ملک کدھر چلا گیا یار؟ کوئی آپ کیا کرنے لگے ہیں ہم؟ آپ آئی ایم ایف ہے، فیٹف ہے، کیا کریں گے ہم؟ کدھر جائیں گے ہم؟ اور ان کا کچھ بھی نہیں ہے، کسی معاملے پہ اکٹھے نہیں۔ بالکل بھٹی صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں نا، میں زبیر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں یہ تمام صورتحال۔ زبیر صاحب، جب تحریک انصاف کی طرف سے اداروں کے سربراہوں کو ہدف تنقید بنایا جاتا تھا، اس وقت ہم تنقید کرتے تھے کہ دباؤ میں نہ لیا جائے، آزادانہ فیصلے کرنے دیے جائیں۔ اب عدالت میں ایک معاملہ ہے، عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، کل پھر سماعت ہونی ہے، آپ نے جانا ہے، اپنے وکلا کے ساتھ جائیں، پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں، جتنے فریقین ہیں سب جا کر وہاں پر بات کریں۔ کیوں ضرورت آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ ٹویٹس کے ذریعے آپ کی پوری لیڈرشپ، انٹرویوز میں، پریس کانفرنسز میں، کل بھی آپ جائیں گے عدالت میں تو ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد جائیں گے، تو یہ عوام کو موبلائز کرنا اور عوام کو ساتھ لے کر جانا، یعنی عدالت نے وہاں پر اپنی حفاظت کے لیے بندوبست اس کو کرنا پڑ گیا ہے، تو ایسا ماحول نون لیگ کیوں کریٹ کر رہی ہے، پی ڈی ایم کیوں کریٹ کر رہی ہے؟ ایک تو میں بھٹی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، حمزہ اور مریم اور بلاول سب آگے، لیکن یہ نہیں، عمران کا نہیں ان کی زبان پر آیا کہ جی کیا ہو گیا اگر ایک عمران کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، یا اور ان کے جو نیچے ساری لسٹ ہے، تو سب کا لیا کرے نا پھر اکراس دا بورڈ۔ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کا کرائسس ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا کرائسس یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے، باقی سارے جو ہیں ان کے لیے پولیٹیکل کرائسس ہے تو پھر پورے اس میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ بالکل اگر تو سپریم کورٹ کنسسٹنٹ ہوتی ہے وہ پہلے والے فیصلے سے، تو اس بھی فیصلہ وہ آنا چاہیے کہ جیسے پہلے ہونے چاہیے۔
زبیر صاحب آپ کو میں سن نہیں پا رہا. زبیر صاحب نہیں، زبیر صاحب کی شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے. علی بھائی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر ایک بات مسعود بھائی یہ صرف چلے ایک جاتے ہیں بات، اور فل ایک کوٹ بات، بن جاتے ہیں. ایک بات جی 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 میں معذرت چاہتا ہوں علی بھائی سے، صرف ایک جی بٹ بات صاحب. شامل کر لیں زبیر صاحب اس میں عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو بھی شامل کر لیں. اب آپ کی حکومت ہے اس لیے حکومت کی طرف سے میں کہا ہے ہم نے آپ عمران خان صاحب کو بھی شامل کر لیں، لیکن آپ کوئی خدا کا بھٹی خوف صاحب بھی انہوں نے شامل کر لیا تھا نا، میں نے ٹوکا خدا نہیں. کا خوف بھی نہیں میں صرف اس وجہ سے کہ خدا کا خوف بھی شامل کر لیں، اس میں آپ عوام کا درد بھی شامل کر لیں، اس میں آپ اپنی جھوٹی اناؤں اور ضدوں کو مائنس کر کے قوم کو بھی شامل کر لیں، جو آپ کا منشور ہے اس کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے. کچھ شامل کر لیں. آپ نیب کی بے دن دہاڑے نیب تباہ ہو گئی اس پہ آپ نہیں بولے، آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ نہیں بولے. عمران خان کو ہر جگہ شامل کریں، جو کرنا ہے کریں، آپ کی حکومت ان کو اندر ڈالیں، زبیر صاحب کی لائن مل گئی، ہتھکڑیاں لگائیں، پھانسی دیں. اس قوم کا کچھ سوچیں زبیر بھائی، اس قوم کا بھی سوچیں. عمران خان کو بھی مجرم قرار دے دیں زبیر صاحب مگر اس قوم کا بھی سوچیں. شامل کر لیا انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی. بھٹی صاحب زبیر صاحب ساتھ موجود. زبیر صاحب سب کو شامل کر لیں، لیکن ایک کرائسس کی صورتحال تو ہے. سب پاکستانیوں کا یہی مطمع نظر ہے کہ اب اس کرائسس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے یا اس کرائسس کو مزید مشکل بنانا چاہیے. یہ تو تصادم کی کیفیت معلوم ہو رہی ہے. زبیر صاحب جی دیکھیں مجھے سمجھانے دیں. کورٹ نے حمزہ شہباز کے جو پہلی دفعہ چیف منسٹر الیکٹ ہوئے تو اس میں پی ٹی آئی کے 20 ڈیسیڈنٹس کے بھی ووٹ شامل تھے. پی ٹی آئی چلی گئی سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی نے جا کے سپریم کورٹ میں التجا کی کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے اور چونکہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہیں تو دیر فور حمزہ شہباز چیف منسٹر صحیح الیکٹ نہیں ہوئے تھے. تو اگر اس وقت ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے تو اب کیسے ووٹ کاؤنٹ ہوں؟ بڑا سمپل سی لاجک ہے. دس از واٹ وی آر ڈیمانڈنگ. دا ادر تھنگ دیٹ وی آر سیئنگ از چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام افیکٹ ہوں گے اور ڈیفینیٹلی پنجاب کے 12 کروڑ عوام تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں کہ کون رول کر رہا ہے. تو ایک لارجر بینچ بنا دیں. پچھلے 4 سال 5 سال سے ایک ہی 3 رکنی بینچ ہوتا ہے اور کوئی آ ہی نہیں سکتا. سر جی کیا فیصلہ آ گیا ہے زبیر صاحب؟ جی کیا فیصلہ آ گیا ہے؟ کیا فیصلہ آ گیا ہے؟ کس چیز کا فیصلہ آ گیا؟ کیا عدالت نے فل اینڈ فائنل فیصلہ دے دیا ہے حمزہ صاحب کے حق میں یا ان کے خلاف؟ نہیں ابھی تو نہیں آیا ہے. تو ہم اب کل سماعت ہونی ہے. نہیں سر جی تو سماعت ہونی ہے تو ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ آپ یہ معاملات عدالت کے معاملات چوک چوراہوں نہیں تو عدالت ہی میں ہم کہہ رہے ہیں نا، عدالت ہی تو کہہ رہے ہیں فل سن تو لیں سر. ہم کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہی کو تو کہہ رہے ہیں کہ پوری فل بینچ ہو. اور آپ کا یہ ہے کہ ٹویٹر کے تھرو اور پریس کانفرنسز کے تھرو نہیں کہنا چاہیے. ایک قوم کا اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جب پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو کیا عمران خان پورے مہینے انہوں نے تقریریں نہیں کی تھی؟ ٹویٹر پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں ٹویٹ کر رہے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے؟ اور سر اس وقت آپ اور آپ کی قیادت عمران خان پر تنقید کرتی تھی کہ آپ دباؤ میں لے کر آ رہے ہیں اداروں کو. تو میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب وہ غلط کرتے تھے تو ہم بھی کہتے تھے آپ کے ساتھ کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اس وقت آپ جو کر رہے ہیں تو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ سر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان غلط کر رہا تھا، ہم صحیح کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اور اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے تو کبھی عمران خان کی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ عمران خان تقریر کرتے ہوئے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سازش. میں یہ ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، بٹ میں ان کا یہ رائٹ تو نہیں چھین سکتا کہ وہ کچھ بولے نا. میں ان کے جو ورکرز ہیں اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کا رائٹ تو نہیں چھین سکتا کہ وہ کیا اظہار. زبیر صاحب عوام کو سازش کے بیانیے پر موبلائز کرنا وہ ایک سیاسی نعرہ تھا. آپ کا معاملہ عدالت میں، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں، چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ میں ہے. ابھی وہاں پر کوئی فیصلہ آیا نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے اس کو اتنا متنازع بنا دیا ہے اور اس پر اتنی آپ کی پوری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے پریس کانفرنس میں، انٹرویوز میں، ٹویٹر کے ذریعے عوام کو موبلائز کر دیا. عدالت کو اپنی حفاظت کے لیے وہاں پر اینٹی رائٹس فورس تعینات کرنی پڑ گئی ہے.
زبیر صاحب چلیں، علی صاحب، زبیر صاحب جو گفتگو کر رہے کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ غلط کرتے تھے، ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. سر علی صاحب. جی دیکھیں، ایک ریکویسٹ ہے میری، تھوڑا سا اگر ٹائم مینجمنٹ بہتر ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اور میں آج کے لیے خاص طور پہ معذرت چاہتا ہوں میری حکومت پہ شب خون مارا گیا نا. شکریہ سر. میری حکومت پہ شب خون مارا گیا ہے نا، اور یہ جن 3 ججوں کے خلاف یہ بڑے ناراض اور اداس ہیں، انہی نے تو کیا ان کے نیچے فیصلہ نہیں تھا؟ ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری کے خلاف فیصلہ آیا تھا ہماری حکومت کے خلاف، یہی 3 جج تھے. تب تو یہ بڑے خوش تھے. زبیر صاحب ماشاءاللہ باچیں کھلی ہوئی تھی، ویسے ہی خوبصورت آدمی ہیں، مسکراتے ہوئے اور خوبصورت لگتے ہیں، اور بڑے زبردست ان کے 32 کے 32 دانت تمام سب کے نظر آ رہے تھے. بڑے خوش تھے اس دن. آج کیوں اداس ہیں؟ اور ابھی تو فیصلہ نہیں آیا. ایسے چیخ رہے ہیں یہ جیسے بچہ ڈاکٹر کو دیکھ کے دور سے چیختا ہے، ابھی تو انجیکشن نہیں لگا آپ کو، کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن یہ پتہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ what is writing on the wall. جو میں دوبارہ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، یہ بچوں کا کھیل بنا دیا ملک کو. ادھر کراچی آپ کا ڈوب رہا ہے، ادھر آپ کی جہاں ادھر ISPR سے ابھی خبر آئی ہے کہ جناب جھڑپیں ادھر ہوئی ہیں، ہمارے شاید ادھر بھی کوئی شہادتیں ہوئی ہوں ہمارے فوجی جوانوں کی، یا بہرحال ایک سچویشن ہے. ملک کی گورننس کدھر ہے؟ غریب آدمی کیا کرے؟ مر رہا ہے غریب آدمی. ویئر از شہباز شریف؟ کیوں کدھر گئے ان کے لمبے بوٹ؟ اینڈ وائی از ہی ناٹ ان کراچی؟ تو یہ تو صورتحال ہے. اور ان کی حالت یہ ہے، دیکھیں یہ جو اصول ابھی زبیر صاحب نے پیش کیا ہے وہی اصول ادھر لاگو ہوتا ہے. اگر تو یہ پارلیمانی پارٹی جو مسلم لیگ کیوں کی ہے، ان کا کینڈیڈیٹ ہے پرویز الہی صاحب، اگر وہ پرویز الہی صاحب کے خلاف حمزہ صاحب کو کرتے ہیں تو پھر ان پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لاگو ہوگا. وہ تو اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں. یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں کہ سب کچھ کرو لیکن اپنے آپ کو ووٹ مت کرو. دیٹ از وٹ دے ہیو ڈن. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ہی ہیز فاربڈن، اس نے منع کر دیا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ جناب والا آپ کینڈیڈیٹ ہیں لیکن آپ کو ووٹ نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ توہین عدالت. سپریم کورٹ نے ری الیکشن اچھا آپ اجازت دیں علی بھائی، الیکشن ہے، مجھے وہاں سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا جناب آپ کو کم وقت مل رہا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ہم سوال کر رہے ہیں نون لیگ سے PDM کی قیادت کے ساتھ، تو ذرا یہ سوالات ہم زبیر صاحب کے سامنے سر دیکھیں مسعود بھائی، میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. آپ بھی ینگ مین ہیں لیکن اتنا ینگ مین نہیں ہے. آپ کی یاداشت بھی تازہ ہے اور ہماری بھی تازہ ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہی جماعت ہے جس نے اسی سپریم کورٹ پہ 96 میں 97 میں حملہ کروایا تھا. اور اتفاق سے میں بسط احترام عرض کر رہا ہوں، بزرگ سیاستدان ہیں، قابل احترام ہے، لیکن جتنا مجھے یاد پڑتا ہے چوئی شجاعت صاحب اس زمانے میں وزیر داخلہ تھے. بہرحال وہ اب وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. 2016 میں پینما کے بعد جب یہ ان کا فیصلہ آیا آنریبل سپریم کورٹ کا، ان کے کتنے سینیٹر اور MNA حضرات نے بچوں تک کی دھمکیاں دے دی مارنے کی، اور اس پہ ان کی سینیٹرشپ اور MNA شپ ختم ہوئی، ڈسکوالیفائی ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو تھریٹ بھی کرتے ہیں، جو برائب بھی کرتے ہیں. ایک طرف جسٹس قیوم صاحب کی کہانیاں علی بھائی کیسوں کی جو گئے وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ تو ان کی آپ کی اجازت کے ساتھ want to pressurize the Supreme Court. آپ کی باتیں سن رہے ہیں محمد زبیر صاحب، آپ کی باتیں زبیر صاحب سن رہے ہیں. زبیر صاحب مجھے بتائیں، آج مجھے بتائیں کیا یہ وہی ٹیکٹک زبیر صاحب آپ لوگ دوبارہ یوز نہیں کر رہے جو آپ نے کی تھی وزیر اعلیٰ کے بعد؟ وہی اپنے آپ کو ووٹ دینے کے قابل نہیں تھا. یہ سینیریو جو تھا کہ سیاست کی کیسی سیاست کی کیسی جمہوریت کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہی اپنے آپ کو ووٹ دینے کے قابل نہ ہو. یہ ایک آئینی بحران ہے، آپ کہہ لیں اسے قانونی بحران کہہ لیں، مگر سیاست اگر اتنا صحیح فیصلہ کیا تو دوست محمد مزاری صاحب کو کہیں ذرا آئیں سپریم کورٹ میں اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ بھی کریں. آئیں ذرا تشریف لے آئیں. اچھا اس کا بھی میں سپریم کورٹ میں جواب دے دیتا ہوں. ایک تو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. جب سوری صاحب نے فیصلہ دیا تھا تو اس کے بعد جب بات ہوئی تھی کہ ان کو سپریم کورٹ میں بلایا جائے تو PTI کے لائرز نے یہ کہا تھا کہ جی اسپیکر کو، پارلیمنٹ کے اسپیکر کو آپ بلا نہیں سکتے کورٹ میں، جو آپ نے فیصلہ دینا ہے آپ فیصلہ دیں. تو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یہ کوئی میں 97 96 کی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں اسی سال کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہمارے دو سمپل سپریم کورٹ کو سمجھائیں وہ کیوں بلائیں، نہ بلائیں. سمجھائیں گے نا، ان کا فیصلہ ہے وہ بلا رہے ہیں. وہ جناب کہہ رہے ہیں مجھے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. کیا ہے آپ کی سیکیورٹی یار؟ آپ دنیا کے اتنے بڑے لیڈر ہیں، دوست محمد مزاری صاحب کا پورا امریکہ اور اسرائیل آپ کے پیچھے، آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے. اس کو خطرہ نہیں ہوتا جب آپ شب خون مارتے ہیں زبیر صاحب آپ کے لوگ. آپ تو سینئر آدمی ہیں، آپ تو کچھ سمجھائیں. علی بھائی سن لیں، علی بھائی سن لیں، زبیر ایسا نہ کریں. دیکھیں سن تو لیں بھائی، سن رہا ہوں میں، کافی سنتا رہتا ہوں ان کو. ہاں نہیں تو پھر مجھے بلایا کیوں ہے بھائی؟ اگر سنتے رہتے ہیں اٹھ کے چلے جائیں. بات یہ ہے کہ ہمارے یہ ہمارا موقف ہے. کل کورٹ میں جو بھی ہوگا وہ
फैसला करेंगे वो देखेंगे हम क्या फैसला करते हैं। हमारे दो एक बात करें जुबैर साहब, एक यकीन दहानी करा दें, बंदे तो मारने मुरने के लिए नहीं लाएंगे ना, हमला तो नहीं होगा दोबारा? भाई अब बात ये है कि थोड़ा बहुत तो सीख गए। एक सेकंड, हमले आप जुबैर साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अली साहब वक्त महदूद होता है, एक ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं इजाज़त चाहूँगा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, अली मोहम्मद ख़ान साहब से, इरशाद भट्टी साहब से, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए तशवीश की बात ज़रूर है, लेकिन इस वक्त अगर आप बात करें, हमने बात करके भी देखी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, उनके रहनुमाओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मुल्क के जो देरीना मसाइल हैं, मईशत का मसला है, दीगर मसाइल हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के नज़दीक पड़ा है, इसका हल क्या है? अदालतों में जाइए, बिल्कुल जाइए, आपका हक़ है, लेकिन अदालतों को मुतनाज़ा ना बनाइए। आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कीजिए लेकिन उसे मुतनाज़ा ना बनाइए, इससे पाकिस्तान कमज़ोर होता है। इससे हमें बचना चाहिए। पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है और इस पर जितना आपको हो सके रिस्ट्रेन आप कर सकें, आपको करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।